अस्सलाम वालेकुम। ये मश्क मेहनत की अज़मत हमने मुकम्मल कर ली है। तो आखिरी सवाल इसका है, मेहनत की अज़मत पर मज़मून लिखें। इसको आपने हमेशा से याद करना है और ये आपको 6, 7 हो सकता है 8 में भी आ जाए। ये अहम सा मज़मून है, हो सकता है उससे भी बड़ी क्लासों में आ जाए। तो आपने इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। जूँ आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो इस तरह से आपने ख़ुद भी मेहनत से काम लेना है और इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखना है। फ़िलहाल इतना काफ़ी है, अच्छे से इसको याद करें और खुश ख़त लिखें। तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपसे इसका टेस्ट लूँगी। आपने इसको याद करना है और जुम्मा हफ्ते की छुट्टी के बाद एतवार को मैंने आपको, या बेहतर यही है कि जुम्मे को मैं आपको दूंगी कि आप टेस्ट करें और हफ्ते तक मुझे पोस्ट कर दें। एतवार को कोई बच्चा ना भेजे। हफ्ते वाले दिन 8 बजे तक आपने इस टेस्ट को याद करके, इस मज़मून को याद करके मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। तो फ़िलहाल देखते हैं, सुनिए अच्छी तरह से। मेहनत की अज़मत, हदीस क्या है? अल-कासिब व हबीबुल्लाह, आपने अच्छे से हाईलाइट करके लिखनी है। इसका नीचे मैंने तर्जुमा लिखा है कि हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। कसब कहते हैं कमाई को अरबी में, हबीब दोस्त को, हबीबुल्लाह। आसान सा तर्जुमा है इसका, इसको याद रखें। अल-कासिब व हबीबुल्लाह, नीचे आपने इसका तर्जुमा लिखना है, हाथ से काम करने वाला अल्लाह का दोस्त है। ये बयान हमारे प्यारे नबी, दोनों जहानों के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, ठीक है। यानी जो शख्स भी मेहनत से काम करके अपने हाथ की कमाई खाता है, अल्लाह उसको महबूब रखता है। यानी अल्लाह अपने दोस्त का रुतबा देता है उसको। अपनी मेहनत की कमाई खाता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती किसी के साथ छीनना नहीं, चोरी नहीं, हेरा फेरी नहीं, रिश्वत नहीं, यानी अपने हाथ से कमा के खाता है, तो वो अल्लाह का महबूब है और अल्लाह उसको अपने दोस्त का रुतबा देते हैं। इसके बरक्स देखिए, अगर मेहनत ना करेगा तो खैरात ही मांगेगा। दूसरी तरफ क्या है, अगर मेहनत नहीं करेगा तो क्या करेगा? उसको अपना गुजारा चलाने के लिए लोगों के आगे हाथ ही फैलाना पड़ेंगे और दुनिया और आखिरत में भी रुसवाई का बाइस होगा। दुनिया में भी ऐसे बंदे को ज़िल्लत उठाना पड़ती है। लोग कहते हैं जा बाबा माफ़ कर, और फ़कीर कहते हैं कि आखिरत में जब उठाए जाएंगे तो उनके मुंह पर बाकायदा दाग होगा, ठीक है। उसके मुंह पर ज़िल्लत और रुसवाई का दाग होगा। या चोरी चकारी से काम लेगा तो माशरे में भी ज़िल्लत उठाएगा। बाज़ों का तो आपने देखा होगा कि ख़बरों में आप पढ़ते हैं या सुनते हैं कि चोर पकड़े गए और बाज़ों का उनकी जान भी चली जाती है चोरी डाका करते हुए, और कितने कितने अरसा जेल हो जाती है, और घर वालों को अलहदा शर्मिंदगी होती है कि जी आपका बाप बेटा जो कोई भी था चोरी करते पकड़ा गया, चाहे औरतें हैं चाहे मर्द हैं। तो इस्लाम में तो क्या सज़ा है, जो बंदा चोरी करते पकड़ा जाए तो उसका हाथ काट दिया जाए। तो बहुत सख्त इसके बारे में कहा गया, इसलिए क्या है, मेहनत करके अपने हाथ की कमाई खानी है। जिस किसी ने इस दुनिया में इज़्ज़त, शोहरत और दौलत हासिल की, वो मेहनत से ही हासिल की है। यानी इस दुनिया में जो शख्स क्या क्या चीज़ें चाहता है, मेहनत करेगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, उसकी इज़्ज़त हो जाएगी कि ये अपने हाथ से काम कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, उसके पास दौलत आती चली जाएगी तो वो मशहूर भी हो जाएगा, उसकी शोहरत हो जाएगी। लोग कहेंगे कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है। बड़े बड़े लोगों ने जो काम किया, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने हेरा फेरी की। कुछ आजकल ऐसा भी चल रहा है कि लोग मेहनत के बग़ैर भी अमीर हो रहे हैं। तो लेकिन ज़्यादा ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मेहनत करके शोहरत और दौलत हासिल की और इज़्ज़त हासिल की, वो मेहनत से ही हासिल की है। दुनिया में जिस किसी ने भी शोहरत और इज़्ज़त और दौलत हासिल की है, वो मेहनत से ही की है। तारीख़ गवाह है कि ऐसी बेशुमार हस्तियाँ गुज़री जिन्होंने मेहनत के बलबूते पर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया।
یعنی ایسا کام جن کو لوگ کہتے تھے یہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ ابھی آپ ہزاروں سال پہلے کا زمانہ سوچیں تو تب کیا لوگ کوئی سوچ سکتے تھے کہ کوئی ہوائی جہاز بھی کوئی چیز ہوگی تو جس پہ لوگ اتنی جلدی ہزاروں میلوں کا سفر طے کر لیں گے، یا گاڑیاں یا ٹرینیں، یا اس طرح سے آپ کے گھر فریج ہیں، ٹی وی ہیں، کمپیوٹر ہے، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز دیکھ لیں، یہ کس طرح سے ہمیں ملی، کیسے ہے ناممکن کو ممکن کر دکھایا محنت کے بلبوتے پر۔ اس کی سب سے بڑی اور اہم مثال تو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے رفقائے کار کی ہے۔ رفقائے کار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کے ساتھی جو ان کے ساتھ کام میں شریک تھے۔ رفیق کہتے ہیں دوست کو، ساتھی کو، رفقائے کار یعنی جو ان کے ساتھ تھے۔ تو آپ کو ان کے نام پتہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ میں نہیں دہرا رہی، ان کی بہن تھی لیاقت علی خان تھے، اس سے پہلے محمد علی جوہر، سر سید احمد خان، یہ سب ایک سلسلے کی کڑی تھے عبدالرب نشتر بعد میں، جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے خود علامہ اقبال کو دیکھے، انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا کہ ہمیں ایک ملک بنانا چاہیے۔ تو یہ سارے لوگ ہیں جن کی شب و روز کی محنت کی بدولت یہ ملک پاکستان ہمیں ملا۔ ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں کتنے برے حالات ہو رہے ہیں، کشمیر میں بہت ظلم ہے، بہت زیادتی ہے مسلمانوں کے ساتھ، انتہائی مشکل سے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیں ہم اپنی آزادی کی قدر کریں، اپنے ملک کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ یہاں پر ہمیں اپنا پاکستانی شہری ہونے پہ فخر ہونا چاہیے کہ کتنے ہزاروں لوگوں نے اپنے خون سے سینچا، جو لوگ مہاجر تھے، ہجرت کر کے آ رہے تھے، کٹ کٹا کے وہ لوگ تھوڑے سے پہنچے تھے، ساروں کو رستے میں عورتیں کیا، بچے کیا، مرد کیا، ٹرینیں الٹی گئیں، ان کو شہید کر دیا گیا، بہت ظلم تشدد رکھا گیا، اغوا کر لیا گیا۔ تو ان سب لوگوں کی محنتیں شامل ہیں۔ ہمارے ملک کی جو بنیادیں ہیں وہ لہو سے سینچی ہوئی ہیں اور محنتوں سے سینچی ہوئی ہیں۔ پھر پاکستان جب بنا تو پھر بھی دیکھیں تو لوگوں نے کتنی محنت کی ہوگی، کوئی اثاثے نہیں تھے، کچھ نہیں تھا اس عظیم الشان ملک کو بنانے کے لیے، تو سب کچھ محنت ہی محنت ہے نا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سائنسدانوں نے بھی دیکھیں دن رات کی، اگلا پیج ہے، دن رات کی محنت سے کام لے کر ایسی ایجادات کی کہ ہم سب کی زندگیاں بہت آسانی سے گزر رہی ہیں۔ آپ کو پیاس لگتی ہے، آپ فریج کھولتے ہیں، ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں۔ آپ کے گھر گوشت آتا ہے، چیزیں آتی ہیں، آپ زیادہ لے آتے ہیں، فریج میں رکھ دیتے ہیں، خراب نہیں ہوتی۔ آپ کو خبریں سننا چاہتے ہیں تو آپ آرام سے اپنا ٹی وی لگا لیتے ہیں، گرمی ہے تو آپ پنکھا لگاتے ہیں، اے سی لگاتے ہیں، رات کو شام ڈھلتی جاتی ہے تو آپ لائٹیں آن کر لیتے ہیں، کپڑے استری کرنا چاہتے ہیں تو استری حاضر ہے، گرائنڈر ہے، مائکرو ویو ہے، یہ چولہے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ چھوٹی سے چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک، سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک، قلم سے لے کر سیاہی تک، کوئی بھی چیز ہے کس سے ہے؟ محنت سے ملی ہے نا۔ یہ بلند و بالا عمارات، ڈیم، بڑے بڑے ڈیم دیکھیں، بہت بڑی بڑی عمارات ہیں۔ پاکستان میں تو کم ہی ہیں، کچھ نہ کچھ اب بنتی ہیں، آپ اسلام آباد جائیں، کراچی، لاہور میں بڑی عمارات ہیں، لیکن باہر تو جیسے آسمان کو چھوتی ہوئی عمارات ہیں۔ ابھی آپ دبئی میں ہی دیکھیں، برج العرب وغیرہ یہ ہیں، اس طرح سے سارے یورپی ممالک، ساری جگہوں پر دنیا میں بہت بڑی بڑی عمارات ہیں۔ ڈیم میں، بڑے بڑے ڈیم ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، باہر میں بھی ہیں، سڑکیں ہیں، بڑی بڑی سڑکیں ہیں۔ پہلے بھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ پاکستان میں یہ جو چائنا کے ساتھ مل کر انہوں نے شہرہ ریشم بنائی ہے، جس کو کہتے ہیں، انتہائی مشکل سے بنی ہے، کئی لوگوں کی جانیں اس میں گئی ہیں، بہت لوگوں کی جانیں گئی ہیں، اور بڑے سالوں میں یہ بنی ہے، اور یہ محنتوں کا ہی نتیجہ ہے۔ بری اور بیری اور ہوائی ایجادات، ٹھیک ہے؟ بری کس کو کہتے ہیں؟ زمین کو چلنے والی بحری جہاز وغیرہ، اور ہوائی ایجادات جیسے جہاز وغیرہ، ایسی ہی لاتعداد یہ سب ایجادات کیسی ہیں
لاتعداد لوگوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ کتنے کتنے لوگوں نے زندگیوں کے کتنے کتنے حصے ایک ایک کام میں لگا دیے، ٹھیک ہے۔ ٹرین چل رہی ہیں باہر کے ملکوں میں تو بہت تیز رفتار ٹرین ہوتی ہیں، بجلی کے ساتھ چلنے والی، ویسے پلک جھپکتے میں آپ کو کہاں سے کہاں تک لے جاتی ہیں۔ تو یہ لوگوں کی محنت کا ہی نتیجہ ہیں۔ اگر انسان دوسری طرف دیکھیں کہ اگر انسان محنت نہیں کرے گا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے گا تو بیمار اور سست الوجود بھی ہو جائے گا، نہ صرف غربت بلکہ بیماری بھی ہو جائے گی اس کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس تو ہمارے ماں باپ کی دی ہوئی جائیداد ہے، ہم نے کام کرنے ہی نہیں ہے، ہمیں تو پیسے آ رہے ہیں زمینوں سے، ہم کام نہیں کریں گے، اور اپنے آپ کو بڑا اکڑ کے وہ رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں ہماری جی یہ بڑی ذات پات ہے، ہم ایسے، ہم وہ، ہم ملک، ہم راجہ، ہم یہ۔ لیکن کیا ہوتا ہے، بیمار ہو جاتے ہیں، سست ہو جاتے ہیں، عزت بھی نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں اس نے تو خود بھی کچھ نہیں کمایا۔ اور کتنی بھی دولت کیوں نہ ہو، جب تک آپ محنت نہیں کریں گے، اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے، ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، بیمار اور سست الوجود ہو جائے گا۔ اور ایسے شخص کی آخرت بھی مشکل ہے اور بڑھاپا بھی محتاجی میں ہی گزرے گا۔ آخرت کیسے مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے بالکل بھی راضی نہیں ہوتا جو کسی طرح کا کام کرنا آر سمجھے، غرور کرے، اترائے، پیسہ ہے تو غرور کر رہا ہے، اترا رہا ہے، یا غریب ہے تو چوریاں کر رہا ہے یا خیرات مانگ رہا ہے، کسی طرح سے بھی اس کی آخرت اچھی نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اور بڑھاپا محتاجی میں گزرے گا۔ بڑھاپے میں وہ کیا کرے گا، دوسروں کی طرف دیکھے گا، جوانی میں تو وہ کوئی مانگ تانگ کے چوری چکاری کر کے گزارا کر لے گا، بڑھاپے میں تو ایسے بندے کے پاس اس کی اولاد بھی نہیں ٹھہرتی، جب تک اس نے اپنی محنت سے کمایا ہوا پیسہ پاس نہ رکھا ہو اس کے پاس کوئی بھی نہیں ٹھہرتا، ٹھیک ہے، محتاج ہو جائے گا بڑھاپے میں۔ یہ محنت سے کمایا ہوا پیسہ نہ صرف جوانی میں بلکہ بڑھاپے کا بھی سہارا ہے۔ جوانی بھی اچھی گزر جاتی ہے، بندہ اپنے بیوی بچوں کو پال لیتا ہے، رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے، بلکہ اس کے بڑھاپے کا بھی سہارا بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ محنت ہی کو اپنا شعار بنائے۔ شعار کا مطلب ہے طریقہ کار، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، ٹھیک ہے، ہر انسان کو کیا چاہیے کہ محنت ہی کرے۔ یہ 2 شعر میں نے لکھے ہیں، لکھیے گا، آسان سے۔ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، ذلت کا مطلب یہاں پر برا نہیں ہے، ذلت کا مطلب ہے کہ انہوں نے بہت محنت کی، پہلے وہ کمزور تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی۔ آخر کار کیا ہوا، مشقت کی وجہ سے لوگ ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، لیکن آخر کار لوگوں نے ان کی بڑائی کو تسلیم کیا، کرتے کرتے ان کے پاس اتنا کچھ ہو گیا کہ ان کو دولت بھی مل گئی، شہرت بھی مل گئی، عزت بھی مل گئی، بڑائی بھی مل گئی۔ کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، کسی بندے نے بھی محنت کے بغیر، کس کے بغیر، محنت کے بغیر ہرگز نہ پائی، نہ عزت، نہ شہرت، نہ فرما روائی۔ کہ کسی بندے کو دنیا میں محنت کے بغیر کیا کچھ نہ ملا، عزت نہ ملی، شہرت نہ ملی، اور فرما روائی کا مطلب ہوتا ہے بادشاہت۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے، بادشاہت۔ دنیا میں تو سب سے بڑا عہدہ رتبہ یہی ہے نا، بادشاہت ہی ہے۔ تو ان لوگوں نے سب کچھ کس چیز کی بدولت پا لیا، محنت کر کے۔ تو آپ صرف اس مضمون کو سن کے چھوڑ نہ دیں، محنت پر عمل کریں، بار بار عمل کریں۔ آپ لوگ تو ایسے ہیں کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ بعض بچے، اب بھی میں منع کرتی ہوں، روزانہ میسج کرتے ہیں میڈم کون سا کام بھیجنا ہے، جب میں نیچے لکھ کے بھیج رہی ہوں ہوم اسائنمنٹ، ابھی تک ان کو یہ نہیں پتہ چلا، 6 مہینے پڑھتے ہو گئے ہیں، ہوم اسائنمنٹ کا کیا مطلب ہے۔ ہوم اسائنمنٹ کا مطلب ہے کہ روز کا کام جو آپ نے مجھے بھیجنا ہے اس کو ہوم اسائنمنٹ کہتے ہیں۔ سارے ٹیچر اسی طرح ہی لکھ کے بھیج رہے ہیں، کو خالی میں تو نہیں لکھ کے بھیج رہی نا۔ آپ کو جو ہوم اسائنمنٹ میں جتنا کام دیا جاتا ہے صرف اتنا بھیجیں، باقی سارا کام آپ نے اپنی کاپیوں پہ کرنا ہے، چھوڑنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جو کام میں روز آپ کو کرا رہی ہوں، اتنی محنت سے لیکچر بنا رہی ہوں، اپلوڈ کر رہی ہوں، آپ تک پہنچا رہی ہوں، پوری ٹیم میرے ساتھ شامل ہے،
اسکول ہے، ہیڈ ہے، اتنے لوگ اس کا حصہ ہیں، ہم سب کی محنت ہے، اس کو آپ مٹی میں غارت نہ کریں کہ یہ نہ کہیے گا کہ یہ تو آپ نے کہا ہی نہیں تھا کرنے کو۔ ہر کام، اینی سنگل ورڈ، ایک ایک لفظ آپ نے کاپیوں پر اتار لینا ہے، لیکن روز کا کام ہم آپ کو تھوڑے ہی دیتے ہیں، آپ اس کو کریں اور شام 8 بجے تک ہر صورت بھیجیں۔ ابھی بھی میں دیکھ رہی تھی کہ 10:30 بجے کسی بچے نے کام بھیجا ہوا تھا، تو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی میں غیر حاضری لگاؤں گی اتنی دیر سے کام بھیجنے والے بچوں کی۔ ٹھیک ہے، محنت سے کام لیں اور جتنا میں نے کام کہا ہے اتنا کام کریں۔ اور آج کا ہوم اسائنمنٹ میں نیچے لکھا ہوگا، میرا خیال میں جملے ہی دوں گی کہ جملے بنائیں، تھوڑے سے جملے ہیں 5 الفاظ کے جو آپ نے بنائے ہیں محنت والے سبق میں، اور اس مضمون کو زبانی یاد کریں۔ سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ نے اس مضمون کو زبانی یاد کرنا ہے، اور جمعے والے دن میں ہوم اسائنمنٹ میں یہ کام ہی دوں گی جو آپ نے ہفتے والے دن تک، چلے میں آپ کو تھوڑا سا ٹائم دیتی ہوں کہ ہفتے والے دن 8 بجے تک ایک ایک بچے کا مضمون پہنچ جائے۔ جن کا نہیں پہنچا میرے پاس، ان کی میں ہیڈ سے رپورٹ کروں گی، اور دیر سے آیا، اتوار والے دن آیا یا ہفتے والے دن لیٹ آیا تو پھر میں نے ان کی غیر حاضری ڈالنی ہے، چیک نہیں کرنا۔ اچھے سے خوبصورت سے صاف ستھرا لکھیں۔ ابھی تک بعض بچے گندا کام کر رہے ہیں، اس کے اوپر ہی اپنا نام لکھ دیتے ہیں صفحے کے اوپر۔ بھائی نام اپنا اچھے سے صاف مضمون لکھیں، نام نیچے لکھیں آپ اپنا علیحدہ سے ٹائپ کر کے، رول نمبر لکھیں، سیکشن لکھیں، پورا کام کریں۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ابھی میں جملے بھیج رہی ہوں، یہ آپ نے ہوم اسائنمنٹ میں صرف جملے بھیجنے آج۔ یہ والا کام آپ نے جمعے ہفتے کو کرنا ہے۔ جمعے کو کر کے دکھائیں تو بہت اچھی بات ہے، زیادہ سے زیادہ ہفتے والے دن 8 بجے تک آپ نے یہ مضمون کر کے مجھے بھیج دینا ہے۔ کوشش کریں کہ اس کو زبانی یاد کریں اور خود سے کریں۔ اللہ حافظ۔